बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ NB न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, साइफ़र अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट तक कैसे पहुंचा और क्या इंटरसेप्ट तक जो कॉपी पहुंची क्या वो ओरिजिनल साइफ़र की कॉपी थी या कोई और मामला था, इस पर भी हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। और बात करेंगे कि इमरान खान को पहले अपनी बेटी पेश की, फिर अपनी बहन पेश की, और जब इमरान खान न माने तो बुशरा बीबी ने खुद शादी की। लेकिन इमरान खान को ये शादी कितने में पड़ी, यानी कितनी महंगी पड़ी, और बुशरा बीबी को इसमें कितना फ़ायदा हुआ, इस पर भी हम आज बात करेंगे। और बात करेंगे कि क्या ये हकीकत है कि फराह गोगी यानी जिसने अरबों रुपए की करप्शन की और करप्शन में इन्वॉल्व रही इमरान खान के दौर में, वो पहले मुजरे किया करती थी। और इसके अलावा और भी अहम हक़ाइक़ आपके सामने पेश करेंगे और आपको हम बताएंगे कि क्या 9 मई को जो मामलात हुए, क्या उसमें उन्हीं लोगों के ख़ानदान, उन्हीं लोगों की ख़वातीन भी मुलविस थीं जो बड़े मनसबों पर बैठकर हमें आइन के बालादस्ती का दर्स देते हैं, कानून की बालादस्ती का दर्स देते हैं। और हम बात करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने 3.5 माह के बाद जो अपना एक कट्टा खोला है नया, यानी इलेक्शन कमीशन के हवाले से और एक उसके हवाले से, यानी अब तौहीन अदालत का जो मामला है वो कितना सीरियस होगा और ये मामलात कहाँ तक जाकर पहुँचेंगे, इन पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि एक PTI के एक अहम रहनुमा को पाकिस्तान से भागने की कोशिश करते हुए धर लिया गया। नाज़रीन, तमाम उमूर पर हम बात करेंगे, इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारा व्लॉग बर वक्त पहुँचते रहें। और आपसे एक इल्तमास है कि आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, और इसलिए आपसे मेरी मुद्दबाना गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि साइफ़र का जो हकीकी मामला है वो आखिर है क्या, और जिस रिपोर्टर ने ये साइफ़र जो है वो अपने अमरीकी जरीदे में इंटरसेप्ट में शाया किया था, उस रिपोर्टर का क्या कहना है और उस रिपोर्टर ने किन हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लें कि वो साहब क्या फरमा रहे हैं। This was a setup, because if it were a setup, I think they'd have done a couple things differently. One, I think they might have put something in the document that undermined the document. I think they would have given us the same copy that Khan had access to, and then asked us to publish that copy so that they would have a slam dunk case. This is not the same copy that Khan had? I don't want to comment on what copy we have, but the source would have given us the same copy that Khan had, and they would have asked us to publish the copy of it so that you could then link them directly. So I don't think that the Pakistanis think that this was a setup, because if it were a setup, I think they'd have done a couple things differently. One, I think they might have put something in the document that undermined. जी नाज़रीन, आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी तकरीबन वही कापी है, यानी जो इमरान खान के पास कापी है वही कापी है जो इंटरसेप्ट ने शाया की और उनको उनके ज़राए ने जो कापी फराहम की। ये नाज़रीन वही साइफ़र है जो इमरान खान ने जलसे में लहराया था, फिर बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि साइफ़र गुम हो गया है। कोई कागज़ का टुकड़ा था ना, गैर अहम टुकड़ा था, यानी इतना मोस्ट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, और ऐसे गुम हो गया कि जैसे किसी होटल की बिल की कापी हो। तो बहरहाल इमरान खान है, खान साहब हैं, तो खान साहब अभी उसी साइफ़र को झेल भी रहे हैं। और उनके वकला कहते हैं कि ये तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट था, साइफ़र पब्लिक डॉक्यूमेंट था। अगर साइफ़र पब्लिक डॉक्यूमेंट था
تو پھر اس پہ اتنا طوفان کیوں؟ ناظرین، اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ جو ہے وہ 9 مئی کے معاملات پر ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے میرے خیال میں جو اہم ترین معاملات ہیں ہم ان پہ نمٹا لیں۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، لیکن اس میں جو اہم حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے آنا بہت ضروری ہیں۔ جس طرح میں نے کہا نا کہ عمران خان کو بشرا بی بی نے پہلے شادی کے لیے اپنی بیٹی پیش کی تھی کہ جی اب میری بیٹی سے شادی کر لیں، لیکن عمران خان نہیں مانے تھے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی بہن پیش کی تھی، پھر بھی عمران خان نہیں مانے تھے، کیونکہ عمران خان کا بشرا بی بی پہ دل آ گیا تھا۔ اور دل اس لیے آیا تھا، اس لیے نہیں کہ اس کے کہیں تل تھا۔ عمران خان کا دل بشرا بی بی پہ اس لیے آیا تھا کہ بشرا بی بی نے اس کو جو چیزیں بتائیں تھیں وہ یہ تھیں کہ اگر میں آپ کے نکاح میں آتی ہوں تو پھر آپ کو وزارت عظمیٰ آپ کی پکی ہے، یعنی اگر یہ عظمیٰ آپ کو نہیں ملتی تو وہاں سے عظمیٰ آپ کو ضرور ملے گی۔ تو بہرحال عمران خان نے عظمیٰ کے چکر میں بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی المعروف، وہ میں الفاظ نہیں کہنا چاہتا، بہرحال جو چیزیں میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ محسن بیگ صاحب پاکستان کے معروف صحافی ہیں جن کے خلاف پی ٹی آئی نے پچھلے کچھ دنوں سے ان کو اتنی ماں بہن کی گالیاں دیں اور اتنی ان کے خلاف مغلظات بکیں کہ محسن بیگ صاحب مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کی حقیقت کو، ان کے اصل چہرے سے پردہ ہٹا کے ان کو عوام کے سامنے لے آئیں۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ فرح گوگی اس سے پہلے مجرے کیا کرتی تھیں، اور اس کا ایک انداز ہے جو جب یہ محسن بیگ صاحب کی ویڈیو چلے گی تو اس میں وہ فرح گوگی کا ایک اسپیشل انداز آپ کی خدمت میں پیش ہوگا، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فرح گوگی واقعی میں بہت اچھے مجرے کرتی ہوں گی۔ تو محسن بیگ صاحب نے مزید کیا کہا، یہ آپ محسن بیگ صاحب کی زبانی سن لیں۔ ایسے کام میں ہمیں ڈال دیا جو آپ کے بات کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو یوتھی ہے اور یہ تحریک انصاف اور یہ جو کنجر فیملیز ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور طریقہ نہیں تھا ڈیل کرنے کا۔ یہ جو بشرا پینی فروڈن اینڈ کرپٹ، یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کو اتنی گالیاں اور پریشرائز کرو کہ وہ بھاگ جائیں۔ نیشن یہ جو ججز ہیں یا جنرلز ہیں یا جو دوسرے آفیسرز یا پولیٹیشنز ہیں، وہ اس گالی گلوچ کا مقابلہ نہیں کر پاتے، جواب نہیں دے پاتے، اور یہ سب کو اندر پریشر کرواتی ہے۔ تو میں یہ آج آپ کو تھوڑا سا چھوٹا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اس نے کیسے خان کو پھنسایا اور کیسے شادی ہوئی۔ پہلے بہن پیش کی، پھر بیٹی پیش کی، وہ نہیں مانا تو پھر خود اس نے یہ سوچ لیا، جیسے آپ کسی دکان پہ جائے تو وہ کوئی نہ کوئی چیز بیچ کے ہی آپ کو جانے دیتا ہے، میرے پسند آئے، دوسری پسند آئے، تیسری۔ تو اس خاتون میں میوچولی انڈرسٹینڈنگ اپنے خامن، جس کا کریکٹر میں نے آپ کو بتایا، وہ تو خود پیش کرتا تھا، جب یہ اس کے گھر جاتا تھا تو وہ خود گھر سے باہر نکل جاتا تاکہ ان کو موقع ملے، وقت ملے، پرائیویسی ملے۔ تو یہاں سے عمران خان، اون چودھری، زلفی بخاری اور مفتی سعید کو ایک علیحدہ گاڑی سے لاہور لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ چند لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہونا ہے۔ تو جب سب لوگ بیٹھ گئے، جو میں نے پچھلے لوگ میں کہا کہ میں بتاؤں گا اس نے کس طریقے سے خان سے کیا کچھ کیا، اب تو خیر اس کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ تو اون چودھری کو اس نے اندر بلایا اور کہا کہ حضور سرکار، حضور سے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم استفا، اس نے کہا ان کا حکم آ گیا ہے کہ بنی گالا کا سارا گھر اور زمین میرے نام لکھوا دے اور نکاح میں لکھوا دے۔ تو بڑا پریشان ہوا اور اس وہ کمرے سے نکل گئے۔ اس نے خان کو کہا کہ خان نے کہا نہیں یہ ایسے ہوگا، یہ وہ میں منوور۔ اور یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں
یہ خدا تعالیٰ کو ہضم اگر جا کے کہہ رہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. وہ لوگ موجود ہیں, زندہ ہیں. اگر کسی کو شک ہوگا تو میں جو نام لے رہا ہوں میں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے گواہی دلوا سکتا. اور مجھے کوئی شوق نہیں تھا میں کسی کی ذاتی زندگی میں, یا میرے پاس بہت سے معلومات ہیں, میں 38 سال سے اس پروفیشن میں ہوں, مجھے اس شہر کی اور پالیٹکس کی اور لوگوں کی نجی زندگی کا پتہ ہے. میں نے کبھی وہ ذکر اس لیے نہیں کیا کہ میں اس کو معیوب سمجھتا ہوں, لیکن آپ لوگوں نے, اس کنجر لوگوں نے مجھے اس چیز پہ مجبور کیا ہے کہ میں ان کو بتاؤں, پبلک کو بتاؤں کہ ان کا اصلی چہرہ کیا ہے, یہ برقعے کے پیچھے کیا چھپایا ہوا ہے اس نے. تو دوبارہ وہ اندر گیا, اس نے کہا جی یہ تو دیکھیں اگر آپ پہلے بتاتے تو کوئی رہی ہوں. تو اس نے کہا اچھا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کہا نیگوشیٹ کر لیا, مجھے زمان پار کا گھر نہیں ہے. وہ پھر واپس گیا. اب اس زمان پارک جو ہے وہ 7 کنال کا ہے, جس میں 4 کنال عمران خان کا بنتا ہے اور ایک کنال جو ہے وہ اس کی 3 بہنوں کا بنتا ہے. تو وہ واپس گیا, اس نے کہا وہ زمان پارک مانگ لیا. تو خان نے کہا یار کچھ کر کے بس لکھ دو اور کہا, کیونکہ وہ جلدی میں تھا, وہ لے کے اس کو جانا چاہا اسی رات. تو خیر جی زمان پارک, اس نے کہا نہیں خالی زمان پارک نہیں بنی گا لانا. تو انہوں نے کہا اچھا ہمارا ایک پیس ہے جو کہ 8 کنال کا ہے, وہ نقطہ موجود ہے, وہ میرے خیال میں میں اپنے اسٹاف کو کہتا ہوں وہ بھی ڈال دے میڈیا میں. اس میں بنی زمان پارک کا گھر اور 8 کنال بنی گا. تو یہ نکاح ہو گیا. مفتی سعید صاحب نے صبح ان کو کہا کہ مجھے طلاق نامہ چاہیے. رات انہوں نے گزار لی اکٹھے. تو پتا چلا کہ جی انہوں نے کہا وہ جو طلاق کے کاغذ ہیں وہ تو شرعی تھے, کاغذ نہیں ہے. تو اس نے کہا جی کاغذ تو چاہیے. پھر اس نے کہا جی طلاق ہوئی کب؟ پتا چلا جی یہ تو 10 دن پہلے نہیں تھی, اور کوئی عدت کی مدت نہیں گزاری گئی, کیونکہ یہ سب ڈرامہ تھا. ان کنجروں کے یہاں کوئی, میں کہتا ہوں جو ہیرا مٹی کے کنجر ہیں ان کی بھی کوئی اصول ہے, وہ بڑے اصولوں والے لوگ ہوتے, ان کے تو وہ بھی نہیں ہے. یہ ان سے بھی بدتر ہے جو کہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کنجر کو نہ کرتے. تو وہ رپٹ پڑ گیا. اب یہ 2.5 ماہ خان کے ساتھ ہی رہی, اور پھر چپ کر کے دوبارہ سے نکاح جس کو پبلک کیا گیا بعد میں, اور 2.5 مہینے 3 مہینے بعد ہوا. تو یہ جو آج پیرنی بنی ہوئی ہے, حالانکہ آپ دیکھیے اس کا حامد, یہ جو فراڈ ہے ان کا, بیٹیاں کہاں سے چھڑوائیں, کن کے ساتھ لگوائیں. یہ زلفی بخاری کو بھی اپنی بیٹی دینا چاہتی تھی, پھر اس کو بلیک میل بھی کیا, وہ بھاگا. ہاں پتہ نہیں وہ مرچد اس کو کیسے کہتا ہے, وہ اچھے خاندان سے تھا. تیسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خان نے جب یہ اس کو لے آیا, آج بھی وہ ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ جو انہوں نے فراڈ ونگ کے کیا, اور جو یہ فرا گوگی, عثمان بزدار, وہ جمیل گجر. میں آپ کو فرا گوگی کا بھی بتا دوں, یہ 2 بہنیں ہیں, یہ دونوں ڈانس کے لیے مشہور تھی, لوگ ان کو پیسے تو ان ڈانس کے لیے بناتے تھے, جس میں جمیل گجر صاحب بھی اس کو ان کا مجرا ہی دیکھا کرتے تھے, اور پھر بعد میں اس نے فرا گوگی سے شادی کر لی. آنے والے دنوں میں ان کی علیحدہ سے انہوں نے ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو سامنے لاؤں گا, اور یہ بھی بتاؤں گا وہ آج کل کہاں ہے, کتنے پیسے لے گئی, کتنے پیسے اس نے شیئر کیے اس پینوی سے, اور پینوی کے بیٹا جو دبئی بھاگ گیا ابراہیم, وہ کتنا مال لے کے گیا, وہ کہاں رہتا ہے, کس حساب سے. یہ تو فقیر لوگ تھے, کنگلے تھے. اس کا خامد اتنا کرپٹ تھا کہ 2 بار ڈیموٹ ہوا, 20 گریڈ سے اوپر نہیں جا سکا. اور آپ ان کا رہن سہن دیکھ لیجئے, آج آپ ان کا رہن سہن دیکھیں, اس کے بھائی جو کیا نام ہے اس کا, بٹو, اس کا ذرا رہن سہن دیکھ لیجئے. یہ پیسے کہاں سے آئے, یہ کیسے انہوں نے یہ اتنے جلدی امیر ہو گئے. اگر آن آنیسٹ تھا, آن بہت جو ہے صادق اور امین تھا, تو یہ پیسے اس کو نظر نہیں آ رہے تھے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. اور پھر یہ جو توشہ خانہ کا آپ شور ڈال رہے ہیں, یہ تو اس میں تو کوئی شرم والا آدمی ڈوب مرتا, اور اس کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور یہ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور کورٹ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری گاڑی تھی ہم نے بھیج دی. آپ کو شرم آنی چاہیے. یہ وہ تحفے تھے جو سرکار کے تھے, یہ عمران خان کو نہیں ملے تھے. تو اس چیزوں پہ آپ کو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ساری ڈیٹیل آتی رہے گی. آپ انجوائے کیجئے ان کنجر فیملیز کی, آپ کو حیثیت بتاتا رہوں گا.
یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باقی لوگوں کی طرح یہ ہمارے جرنلسٹ خواتین کے اوپر بھی جو یہ نام رکھتے ہیں ٹرینڈ چلاتے ہیں وہ بیچاری یہ جواب نہیں دے سکتی. انشاءاللہ میں جواب دوں گا سب کے بیہاف پہ اور آپ کو روز ہی ٹکروں گا. میں نے 2-3 آڈیوز ڈالنی ہیں, اس کا ذرا انتظار کر لیجئے. میں چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی ڈیٹیل کے ساتھ وہ جو چیزیں ڈالوں تو تاکہ آپ کو ان کی اصلیت اور ان کا اصل چہرہ نظر آ. بہت شکریہ. جی تو ناظرین یہ ہے حقیقت عمران خان کی, بشرا بی بی کی, فرح گوگی کی, بشرا بی بی کے بیٹوں کی, جنہوں نے اربوں روپے بٹورے, کچھ دبئی منتقل ہوئے, کچھ کہاں پیسے گئے, کچھ کہاں گئے. تو ناظرین اگر اسی ویلاگ کو میں کنٹینیو کرتا ہوں تو میرے خیال میں یہ بہت طویل ہو جائے گی. تو میرے خیال میں اسی ویلاگ کے جو دیگر حصے ہیں اور اس ویڈیو سے متعلق چند تفصیلات میں اس کے جو دوسرا پارٹ ہے جو فوراً اس کے بعد اپلوڈ کر دوں گا, اس میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تب تک اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.